भेजेंगे हम क्या? तो ये शादी ब्याह और बच्चों के चक्कर से निकलो और फिर एक्चुअली कर करके ना, तो वो हराम तरीके से ख्वाहिशात पूरी कर ली उन्होंने। निकाह विकास सोसाइटी से क्या हो गया? खत्म। अब चांद पे तो पहुंच गया, लेकिन जो बेचारा चांद पे जाता है ना, वो भी नीचे आके बुढ़ापे में क्या कर रहा होता है? कुत्ते पाल रहा होता है। और अब उन कौमों को फिक्र हो गई है कि हमारी ग्रोथ रेशो इतना गिर रहा है कि इतनी तरक्की के बावजूद हम चंद सालों के बाद मार्केट से क्या हो जाएंगे? शॉर्ट। वो तरक्की याफ्ता कौम ही खत्म हो जाएगी। अजीब बात है यार, ऐसी तरक्की कि आप इंतहा तक पहुंचे और फिर पहुंचने के बाद आपकी नस्ल ही खत्म हो गई। इससे तो वो गरीब अच्छा है जिसकी नस्लें तो चल रही हैं। ये यूरोप की रिपोर्ट है कि 50 साल के बाद मुसलमान वहां सबसे ज्यादा होंगे। तबलीग की वजह से, तबलीग का भी असर है, लेकिन ग्रोथ रेशो की वजह से माइनस में जाना शुरू हो गए हैं। वही एक्चुअली कर करके ना कि 2 बच्चे ही अच्छे। तो उन्होंने कहा जब 2 बच्चों पे खर्चा होता है तो एक पे उससे कम खर्चा। जब 2 टेंशन है तो एक कम टेंशन है। फिर बाज लोगों ने कहा एक भी ना हो तो टेंशन फ्री। क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो एक्चुअली सिखाया था, उस एक्चुअली में पब्लिक ने एक एक्चुअली अपनी तरफ से और ऐड कर दिया। इस्लाम ने ये टेंशन ही खत्म कर दी। इस्लाम ने कहा यहबुली मन यशाउ इनासा, औलाद तो गिफ्ट है, गिफ्ट तो जितना ज्यादा वो अच्छा है। तो इस्लाम ने हमें दूसरा, एक आदमी कहते हैं एक्चुअली मेरे 2 बच्चे गिफ्ट है, दूसरा कहते हैं एक्चुअली जब गिफ्ट 2 है तो 4 हो तो और ज्यादा अच्छा है, तो मेरे 4 है। अगला कहेगा यार जब गिफ्ट है ना तो तोहफे तो 8 हो तो और ज्यादा अच्छा है, तो एक्चुअली कितने होने चाहिए? इस्लाम ने उस सिमत में चलाया है आपको। नहीं आ रही बात? और वो जो कमेंट्स मैंने बताया था ना, एक साहब ने मेरे इस तरह के बयानात पे कमेंट्स किए हुए थे कि अबे ये मौलवी लोगों को उल्लू बना रहा है, औरत को चाहिए एक्चुअली वो ऑफिसर बने और फिर बुढ़ापे में, मैंने कहा था ना फिर मियां है नहीं, कुत्ते पालेंगी। तो मैंने कहा था कि बुढ़ापे में, उसने कहा कि भाई ठीक है बुढ़ापे में कोई भी नहीं है तो 2 मुलाजिम रख ले, पैसा इतना कमाए, इतनी अच्छी पेंशन मिले कि उससे क्या रख ले खिदमत के लिए? 2 मुलाजिम। ये दिमाग देखो किधर जा रहा है। वो मुलाजिम तुम्हें वो मोहब्बत देगा जो पोते नवासे औलाद अपनी मां को मोहब्बत देते हैं, जो शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत देता है। बुढ़ापे में मियां बीवी के दरमियान सिर्फ मोहब्बत ही होती है हकीकत में, उससे पहले तो मस्तियां होती हैं। सही जो मिचोर मोहब्बत होती है ना, वो बुढ़ापे में होती है। ये हमने बड़ों से सुना है। और फिर जो औलाद देती है, और अगर फर्ज कर लो कि चलो ठीक है जी ये 2 मुलाजिम आपको वही मोहब्बत देंगे जो दादियों नानियों को मिलती है मोहब्बत, ये मुलाजिम बुढ़ापे में क्या रखेंगे फिर? अबे नहीं आ रही बात समझ में? ये भी क्या मुलाजिम रखेंगे? अगर ये इतने मालदार होते तो तुम्हारी जॉब क्यों कर रहे होते? ये आप कौम को वो हल देना जो सबके लिए हो। वो 4 औरतें जो कोई मैनेजर बन गई, कोई बहुत बड़ी ताजिर बन गई, उनको तो आपने बुढ़ापे में कह दिया वो क्या रखेंगी? मुलाजिम। और जो मुलाजिम पेशा लोग तो ज्यादा होते हैं हर सोसाइटी में, वो मुलाजिम क्या रखेंगे? वही मिसाल है ना, एक खराब औरत थी, किसी बंदे से कहने लगी कि मुझे लेके भाग जाओ। तो वो बंदा मेरे पास आया, कहने लगा मैंने उसको कहा कि मुझे कौन लेके भागेगा अगर मैं तुझे लेके भागूंगा। मैं तुझे अगर ठिकाना दूंगा तो मुझे ठिकाना कौन देगा? ये हल सिखाया जा रहा है कि जी लैंडलॉर्ड किस्म की जो लेडीज हैं वो बुढ़ापे में वो जॉब करें, पैसा कमाएं, बुढ़ापे में क्या रखें? मुलाजिम रखें। तो मुलाजिम बुढ़ापे में क्या रखेगा मेरे भाई? वो तो ओल्ड हाउस में गवर्नमेंट के पैसों पे पल रहा होगा और एप्लीकेशन के लिए में तन्हाई दूर करने के लिए क्या बुला रहा होगा? बंदा रेंट पे। तो वही बात है, उस सोसाइटी को जिसने देखा है वो इस सोसाइटी में हमारी औरतों को देखे, बूढ़ी औरतों को, दादियों को, नानियों को। खुदा की कसम ऐसी, हाँ कुछ घरों में जुल्म भी है, नाइंसाफियां भी है, लेकिन उनका रेशो क्या है? कम है। जहां भी खानदानी निजाम मजबूत होगा वहां मोहब्बतें होंगी। कहीं कहीं लड़ाइयां भी होती हैं, और अक्सर तो लड़ाइयों की वजह भी मोहब्बत ही होती है। उसने मुझे पूछा क्यों नहीं, उसने मुझे ईद पे बुलाया क्यों नहीं, तो मोहब्बत थी तो लड़ेगा ना वो। गोरों के यहां तो है ही नहीं कि मुझे पूछा क्यों नहीं गया, तू मेरा क्या लगता है मैं तुझे पूछूं। एक ही लड़ाई हो रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि जब दोनों का अपना अपना खर्चा हो रहा है, लड़ने के लिए बचा ही कुछ नहीं है यार तुम्हारे पास। खामोशी बहुत है वहां, सब चुपचाप जा रहे हैं। हमारे यहाँ शोर शराबा है, तो ये नेगेटिव चीज है, शोर शराबा होना नहीं चाहिए, लेकिन शोर के लिए हमारे पास चीजें भी बहुत हैं। तो इसलिए जो असल बात मैं लेके चला था ना, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह मियां ने ये इतने ज्यादा जज्बात रखे क्यों हैं, और फिर हर तरह की पाबंदी क्यों लगा दी कि हाथ मत भी की तरफ भी मत जाओ, जिना की तरफ भी मत जाओ।
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی بیاہ اور گروتھ ریشو تمہارے ہاتھ میں نہ رہے, یہ کس کے ہاتھ میں رہے؟ یہ میرے ہاتھ میں رہے. میں جتنے بچے پیدا کرنا چاہوں گا اتنے ہوں گے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کی تلاش کرو اور پھر تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملاپ ہو, اور پھر نسل میری مرضی سے بڑھے کہ جتنے میں چاہتا ہوں, تاکہ ایکچولی کر کے جو دنیا کے ماہرین لوگوں نے گروتھ ریشو خطرناک حد تک گرا دیا ہے نا دخل اندازی کر کے, یہ تباہی دنیا میں نہ پھیلے. کچھ چیزیں قدرت نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی ہیں, اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, انسان کے لیے ساری کائنات مسخر ہے. انسان کو یہ حق ہے کہ جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرے. انسان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہونی چاہیے جو خدا ہے. انسان کو انسان پر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو آنے سے روک دے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمیں جتنا اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی ہمارے بعد والی نسلوں کو بھی حق ہے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں روکیں, نہ ہم ان کو روکیں. تو یہ نظریہ جو ہے نا, یہ جو گروتھ کنٹرول یہ سب ان لوگ ہیں جو ملحد لوگ ہیں, جو مذہب کو خدا کو وہ کہتے ہیں جب ہم اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر جو مرضی کرو بیٹھ کے. ہم کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے, تو پیدا کیا ہے بھائی کسی نے, تو اس سے پوچھیں گے ہم کہ کیا رزق کے دروازے ختم ہو رہے ہیں, کیا رزق وسائل ختم ہو رہے ہیں, تو پھر ہم کنٹرول کریں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے. وہ اللہ ہمیں کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی بہت اہم اللہ کی طرف سے ایک, کبھی کبھار میں یہ کھوپڑی استعمال کرتا ہوں نا, میں سوسائٹی کے اگینسٹ جاتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے ایسا تو نہیں سب کی کھوپڑی ٹھیک ہو, میری خراب ہو گئی ہو کہیں. کیونکہ ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, دیندار مخالفت کر رہے ہیں. یار مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے وہ پاگل والا لطیفہ بہت یاد آتا ہے. کبھی کبھار سوچتا ہوں یار ہم بھی کمپرومائز کر لیں. ابھی ایک میرا بیان بہت عرصے سے سن رہے ہیں, ایک صاحب, ایک بچی بالغ ہوئی, اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے, تو مجھے آ کے کہنے لگے یار اس کم عمری میں کیوں شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار کم از کم آپ ہمارا 10 سال سے بیان سن رہے ہو, آپ کا دماغ نہیں بنا تو پھر کس کا بنے گا دماغ یار؟ کتنی مثالیں سامنے آ گئی, فلاں کی اس عمر میں نکاح ہوا, کتنی کامیاب لائف, فلاں کا نکاح ہوا, آپ بھی یہ بات کر رہے ہو. تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے شاید میری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کم عمری میں ہر ایک کے حوالے نہیں کی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو سنبھال سکے. سن رہے ہیں بات؟ ابھی اس کو دیکھا بھی جائے گا. ہاں اگر وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو پھر تو میرے بھائی 40 سال میں بھی نہ کرو نا. کم عمر بچی کی شادی جو بالغ ہوئی ہو اس کی تو اور زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو سسرال ظالم نکلے اور اس کے نو عمر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے, یہ نہ ہو, یا اس پہ اس کی کام سے زیادہ بوجھ, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے. بات ہے کفوف کی. اگر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرو. یہاں بھی حدیث میں جوڑ کا تذکرہ ہے, جوڑ کا نہیں مل رہا, یا آپ کو خطرات ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس سسرال میں جا کے, پھر نہیں کرو آپ. تو مجھے جب میں بات کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے شاید ہماری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. وہ ایک پاگل والا لطیفہ جلدی سنا دوں, بہت پرانا ہو گیا لیکن اب لطیفہ بھی مزے کا ہے نا, وہ فٹ آتا ہے ان حالات. ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, ابے بھائی یہ تو سارے پاگل ہو جائیں گے, بارش تو پورے ملک میں برسے گی, کون بچے گا یار, اور وہی پانی کنووں میں جائے گا, وہی دریاؤں میں جائے گا, تو جو پیے گا پاگل ہو جائے گا, ہم کیا کریں. بادشاہ وزیر نے بولا کہ یار ہماری 30-40 سال کی عمر رہ گئی ہے, جو بھی ایک ایوریج ہوتی ہے, تو ہم ایک اتنا بڑا ڈیم ہم دونوں اپنے لیے بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ساری زندگی اس سے پیتے رہیں گے, باقی عوام کو ہونے دو پاگل. بارش ہوئی, بادشاہ وزیر نے چھپڑ میں ڈیم بنا لیا, یہ دونوں اس سے پانی بھر بھر کے لاتے پیتے, قوم نے وہی پانی پیا, سارے کیا ہو گئے, پاگل. جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے. ان کو پاگل کون لگنے لگا, بادشاہ سلامت. ان کو کون پاگل لگنے لگا, بادشاہ سلامت اور وزیر. تو انہوں نے جلوس نکالا بادشاہ اور وزیر کے خلاف کہ یہ دونوں پاگل ہیں, ان کو کیا کرو.
جیسے ایک آدمی الٹا کھڑا ہو جائے نا تو ساری دنیا اس کو کیا لگتی ہے؟ الٹی. اس نے کہا ان کے خلاف جلوس نکالو. اب بادشاہ کی حکومت کے لالے پڑ گئے یار, ساری قوم جلوس نکال رہی ہے. بادشاہ وزیر پاگل ہے, ان کو باہر نکالو, دوسرا لے کر آؤ, ہم میں سے کوئی لے کر آؤ. بادشاہ ٹینشن میں آیا, اس نے بولا یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, اب کیا کریں؟ وزیر نے بولا ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, 2 گھونٹ ہم بھی پی لیتے ہیں. تو سوسائٹی سے جو مخالفت ہو رہی ہے نا, مجھے کبھی کبھار وسوسہ آتا ہے کہ یار طارق صاحب 2 گھونٹ تم بھی پی لو. وہی باتیں شروع کر دو جو پبلک کر رہی ہے, ایکچولی کر کے نا, ایجوکیشن ایکچولی کوئی بات نہیں ہے, سکسیس جو ہے نا وہ اصل میں اسٹرگل سے آتی ہے, اور پھر پڑھو اور پھر ایجوکیشن, آپ کی سوسائٹی ترقی کرے, ہم نے چاند پہ جانے, کیا بچے پیدا اور شادیاں وادیاں, یہ کیا ہے یار؟ ایجوکیشن فوکس کرو, کوئی بات نہیں. پھر ہمارا لبرل طبقہ تو اور آگے گیا ہے, زنا ہو گیا تو کیا ہے یار, اس سے ڈاکٹر تو کہے گا زنا سے بھی صحت کو کوئی نقصان ہوتا ہے کیا؟ ڈاکٹر پر تو ایک ہی چیز مسلط ہوئی ہے نا, صحت. وہ اور تو کچھ سوچنے کا اس کو بیچارے کو, تو MBBS جب اس نے کیا ہے تو صحت ہی پڑھتا رہا ہے نا. ابے بھائی صحت کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے, زنا سے یہ ہوگا کہ کم بخت شادی نہیں کرے گا تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھیں گی, وہ بھی زنا کریں گی. پھر جب سب زنا کریں گے, اللہ معاف فرمائے, تو آپس کا جو ایک ریلیشن ہے, چچا ماموں خالہ پھپھا تایا دادا نانی, وہ کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. جب وہ برباد ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن میں جائیں گے لوگ. تو اس کا حل کہتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر ہم پیدا کریں گے جو خودکشیوں سے کیا کریں گے. کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا خودکشیوں سے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر تو یورپ امریکہ میں پڑھ کر آتے ہیں, وہاں خودکشیاں نہیں روک سکے, ہمارے یہاں کیا روکیں گے؟ کسی مولوی کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے آپ نے کبھی؟ کیونکہ ایکچولی نہیں ہے اس کے پاس, وہ سیدھا شریعت کو فالو کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم جیسے مولوی ہیں جو پورے اسلام کو فالو بھی نہیں کر رہے, اللہ معاف فرمائے. ہم تو کون سا کوئی بہت بڑے پرہیزگار ہیں, ٹوٹے پھوٹے ایک اللہ نے لیبل لگا دیا ہے. وہ اتنا خوش ہے تو پورے اسلام کو جو بزرگان دین ہے, اولیاء کرام ہے, ان کی تو خوشی کا عالم ہم نہیں سوچ سکتے. تو بھائی یہ آپ کی ڈپریشن, آپ کی اسٹریس اور یہ ساری چیزیں دور ہوں گی نیچر کو فالو کر کے. اور نیچر کا راستہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا, کون بتائے گا؟ اسلام بتائے گا. اسلام بتائے گا آپ کو, خدا بتائے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتا ہے یہ جو اسلام ہے نا, یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے, فطرت ہے جس پر میں نے انسان کو پیدا کیا. اسی اسلام پہ چلو گے تو نیچر پہ چلو گے, اسلام سے ہٹ گئے تو نیچر سے ہٹ گئے تم. تو بڑھا لو کھوپڑی شریف میں یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو مجبور ہو کے ہاتھ وغیرہ اور یہ سب چیزیں سے پرہیز کرو گے تو جذبات بھڑکیں گے, ڈپریشن میں جاؤ گے. تو میرے بھائی اس ڈپریشن کے علاج کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, لڑکیوں کے ابا کے پاس جاؤ. پاؤں پکڑو یار, ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہم غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ کہے گا تیری آمدن نہیں ہے تو پھر جاب تلاش کرو, پھر پڑھائی میں دل لگاؤ یار, کچھ بن جائیں تاکہ ہمیں ڈھنگ کا رشتہ مل جائے, پھر اس کو فوکس کرو. کیونکہ نبی نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لیے. ہوتا یہ کہ نہ پڑھائی میں توجہ ہے, شادیوں والے بیانات سنے ہوئے, پھر جب لڑکیوں کے ابا گلی میں کتے چھوڑ دیتے ہیں, بھگاتے ہیں, اس کو گلی میں بھی نہ گھسنے دو, پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ شادیوں میں بیان کرتے ہو, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو ابھی میں شادیوں پہ بیان کے ساتھ یہ بھی تو کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا دو تاکہ لوگ تمہیں رشتے دیں. اس زمانے میں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آپ کچھ بن گئے نا, رشتے آپ کے پیچھے بھاگیں گے. لڑکی کے ابا کو آپ کی ضرورت آپ سے بھی زیادہ ہے, وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا, کچھ بن جاؤ آپ. اور اگر آپ اس چکر میں لگے رہے نا, یہ اپنے آپ کو اسٹریس ختم کرنے کے لیے آڑے ترچھے طریقے آپ نے اختیار کر لیے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جتنی آپ کی آمدن ہے بھائی, غریب لڑکیوں کی طرف جاؤ نا. آمدن کم ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ اس باپ کے پاس جاؤ جس کی آمدن آپ سے بھی کم ہے. تو ایسے بھی تو ہے نا. تو اللہ ہدایت دے, اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم. تو پانی انشاءاللہ میں نہیں پیوں گا. میں نے کہا کہ یار بادشاہت اس کی چلی گئی, پاگل بن گیا, تو اس سے بہتر تھا عقل مند رہتا, کسی جنگل میں گزارا کر لیتا. تو میرے بھائی ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ, حدیث پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, وہ فقہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے.